नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहदी काज़मी औलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क से फिर हाजिर हैं। आज हम इनकाद कर रहे हैं अपनी सीरत सीरीज़ का, जिसका पहला प्रोग्राम आज है। इसमें मेरा साथ देंगे डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब, डॉक्टर मुजीबुर रहमान अलीमी साहब, जो इस वक्त जामिया आरफिया इलाहाबाद में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इनसे हमारी पहली मुलाकात कोई 1.5 साल पहले इलाहाबाद में ही हुई, और एक हमने एपिक सफ़र जो है वो साथ गुजारा इलाहाबाद से लखनऊ तक का, जिसमें इन्होंने हमें बहुत मज़ेदार बातें की और बहुत सिखाया। डॉक्टर साहब मुफ्ती भी हैं, इनका ताल्लुक़ बिहार से है और इनकी इब्तिदाई दीनी तालीम वहीं से हुई, और फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इन्होंने फ़जीलत जो है बारकपुर से जामिया अशरफिया से हासिल की। इस हमारी सीरत सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि सीरत के थ्रू हम जो ज़िंदगी के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें, और मुजीब साहब उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। मुजीब साहब, पहले प्रोग्राम में आज हमें थोड़ा सा एक सीरत का ओवरव्यू, सीरत नबी का एक ओवरव्यू दे दीजिए, और इसकी थोड़ी सी तारीख और इस तारीख नवीसी और इसके ऊपर जो लोगों ने काम किया है उसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दे दीजिए, ताकि इसकी कुछ मेथोडोलॉजी जो है, इसके जो तरीके हैं सीरत को डिफरेंट एंगल से देखने के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सी आशनाई हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपसे गुफ्तगू करते हुए मुझे खुशी हो रही है, और जो आज का टॉपिक है वो बहुत मुक़द्दस टॉपिक है। सीरत का लफ्ज़ जो है बहुत जामे लफ्ज़ है, और हर दौर में इसको मुख्तलिफ माने में लिया गया है। सीरत जब भी बोला जाता है तो अहले ज़बान, अहले इल्म आम तौर से सीरतुन नबी को समझते हैं, नबी की सीरत। तो अब लफ्ज़ सीरत इतना मारूफ हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही इस लफ्ज़ से समझा जाता है। इब्तिदाई दौर में सीरत इतना वसी नहीं था, जामे नहीं था। फिर धीरे धीरे अलग अलग अदवार में उलमा ने, अहले इल्म ने इसको मुख्तलिफ इसकी तारीफ़ें की और इसके अज्जा में इजाफ़ा किया, और ये जामे होता चला गया। उसी तरीक़े से सीरतुन नबी का ज़िक्र मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में लोग करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे सीरतुन नबी को समझने के लिए जो मसादिर हैं, सोर्सेज़ हैं, वो सबसे अहम सोर्स तो कुरान करीम है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अहकाम को बयान किया है, वहीं अपने अंबिया के क़िसस को भी बयान किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात के बारे में भी ज़िक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं अपने रसूल की आदत करीमा का बयान करता है, और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सिफ़ात का ज़िक्र करता है। मसलन हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं जिससे सीरत का पता मिलता है, नबी के अखलाक का, अहवाल का और उनकी आदतों का इल्म होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के सिफ़ात को कुरान में भी बयान किया। उसके अलावा यह है दूसरा सोर्स अहादीस नबविया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, अहवाल को मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने ऐसे अंदाज में जमा किया है कि ऐसा लगता है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल व फ़ेल, हर आदत और हर कैफियत को उन्होंने जमा करने, महफूज करने को अपनी सआदत समझी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात की सिफ़ात, ज़ाती सिफ़ात ही को नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कितने बर्तन हैं, उसके बारे में भी तफ़सीलात अहादीस करीमा में मौजूद हैं। यूँ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियाँ कैसी थी, उनका नाम क्या था,
ان کے صفات کیا تھے، ان کی آوازیں کیسی تھی، محدثین نے، فقہا نے اور اس دور کے صحابہ کرام نے اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کو بھی، ان کی عادتوں کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو چیزیں تھیں ان کی تفصیلات کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال، افعال کو بہت تفصیل کے ساتھ صحابہ نے محفوظ کیا، اور صحابہ کے بعد تابعین، طبع تابعین اور اس کے بعد محدثین اس کو نقل کرتے گئے، اور احادیث کے کئی ذخائر جمع ہو گئے، اور وہ تمام ذخائر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت، ان کے احوال، ان کی کیفیتوں کو سمجھنے کے لیے بلا شبہ معاون ہے، اور یہ سیکنڈری سورس ہے۔ قرآن پہلا سورس، احادیث نبویہ دوسرا سورس۔ تیسرے سورسز میں وہ چیزیں آتی ہیں جو الگ الگ طور سے بعض علماء نے، بعض محبین نے، بعض محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو اور ان کی سیرت کو مستقل ایک انداز میں، سیرت کے انداز میں نقل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کی، اور ان کی روایتیں بھی الگ ہوئیں، جیسے سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق۔ اسی طرح بعد میں اور آ جائیں تو سیرت ابن کثیر، اور شمائل کا ذکر کریں تو شمائل پہ بھی کتابیں لکھی گئیں، شواہد کے نام سے بھی، شواہد النبوہ کے نام سے بھی کتابیں ترتیب دی گئیں، شمائل کے نام سے بھی ترتیب دی گئی، اور پھر اور نیچے آتے ہیں ہم تو عربی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں علماء نے الگ الگ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جامع کتابیں تیار کی ہیں، اور ان میں بعض کتابیں بہت مستند ہیں، بعض کتابیں ایسی ہیں جن سے خوب استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن براہ راست جب ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے، احادیث نبویہ موجود ہے، شمائل پہ کتابیں موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جو براہ راست سیرت سے منسلک ہیں، تو ہم بہت نیچے کے سورسز سے زیادہ استفادہ نہیں کریں گے، بلکہ اصل مصادر کی طرف ہم لوٹیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، بیان کرنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کرنے والے علماء، تصنیف کرنے والے مصنفین نے مختلف انداز اپنایا ہے۔ مثلا کسی نے مغازی کا ذکر کیا ہے، کسی نے سیر کا ذکر کیا ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، سلطنت کی اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے کیا ہے، ریاست کے حساب سے کیا ہے، لیکن سر دست براہ راست ہمارا جو عنوان ہوگا، ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہوگا، وہ ہوگا سیرت نبی کا مطالعہ سماجی اور دعوتی لحاظ سے، یعنی سیرت کا سماجی اور دعوتی مطالعہ، کہ سیرت نبی کے مطالعے کے درمیان سماجی طور پہ اور دعوتی طور پہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت، ان کے احوال، ان کے اقوال، ان کے افعال میں کیا کیا دروس ہیں، کیا کیا ایسے امور ہیں، کیا کیا ایسے مواد ہیں جس سے پوری انسانیت مستفیض ہو سکتی ہے۔ تو سماجی لحاظ سے اور دعوتی لحاظ سے ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سلسلہ ہمارا اور آپ کا چلتا رہے گا۔ لیکن سر دست میں ایک بار اور اپنے تمام ناظرین سے، سامعین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت ایک ایسا لفظ ہے، جب بھی مطلق بولا جاتا ہے تو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور ان کی زندگی، ان کی شخصیت اور ان کے احوال کے تفصیلات کا علم ذہن میں آتا ہے کہ سیرت یعنی سیرت النبی۔ تو سیرت اس وقت بہت خاص ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے۔
تو سیرت کا مطالعہ سماجی اور دعوتی مختلف جہت سے تو مطالعہ اور لیکچر کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں، لیکن دعوتی اور سماجی لحاظ سے امت کی ضرورت ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم جائزہ لیں اور اس کو اسٹڈی کریں، اس کو ہم بیان کریں، اس سے خود بھی ہم مستفیض ہوں اور ہمارے سننے والے ناظرین سامعین بھی اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ مستقل ہمارا چلتا رہے گا، اور اس پہ ہم مزید کوشش کریں گے کہ ہم خود بھی اس سے براہ راست مستفیض ہوں اور آپ حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے یہ جو بات کہی کہ یہ صرف مطالعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت النبی کے جو اسباق ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مطالعہ تو بہت ہو سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھ کے اور ان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ہم امپلیمنٹ کریں، اور اس کے جو اسباق ہیں سیرت النبی کے، وہ انسانی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک کلی ایک روڈ میپ ہے جو ہماری ارتقاء کے لیے، ہماری پروگریس کے لیے، ہماری دینی بقا کے لیے اور ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اس میں پورا روڈ میپ ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا قرآن سے شروع ہو کے، اور اس کا جو امپلیمنٹیشن جو حضور نے قرآن کی جو تعلیمات تھیں اس سے جو ورک آؤٹ کیا تھا فار دا لیک آف اے بیٹر ٹرم، وہ اس میں سب موجود ہے، اور اٹ از اپ ٹو اس کہ ہم اس کو سمجھ کے اور اس کو امپلیمنٹیشن کے جو ذرائع ہیں وہ ان کو سمجھیں اور ان کو لائم عمل پہنائیں، تو اس کو لے کے آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ علم کا تقاضا اصلی یہی ہے کہ وہ عمل میں لایا جائے۔ وہ علم اگر تھوڑا ہو اور عمل زیادہ ہو تو انسان کارگر ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، مفید ہو جاتا ہے، اور علم بہت زیادہ ہو، عمل اگر بہت کم ہو، ناقص ہو، تو اس سے خود بھی خسارے میں ہوتا ہے اور سماج کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ بات ذہن میں بالکل پہلے مرحلے میں آ جانی چاہیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ان کی سیرت ایک ایسا روڈ میپ ہے، ایک ایسا دستور العمل ہے کہ انسان اس کو اپنانے کے بعد کامل اور مکمل ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یا اس پہ محاضرات، اس کا بیان صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد ان کی سیرت سے فائدہ اٹھائے، یعنی اس کو عمل میں لائے، تاکہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے، ہمارا سماج پرامن ہو جائے، اور ہم سب اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لائق بن جائیں۔ تو سیرت کے مطالعے کا حاصل یہی۔ جی بالکل۔ آپ آج تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا ابتدائی جو سیرت ڈسکرائب کی گئی تھی اس کے اوپر، یا جو بھی ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے ابتدا کی جائے تو ضرور بسم اللہ کیجیے۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی ہم سیرت کے ادوار کو، مختلف ادوار کو بیان کریں گے، لیکن اس کا اجمال یہاں میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 63 سالہ زندگی، 63 ایئرس پہ آپ کی پوری زندگی مشتمل ہے۔ اس میں مدنی زندگی بھی ہے اور مکی زندگی بھی ہے۔ تو مکی زندگی میں دو حصہ ہے، ایک اعلان نبوت سے پہلے اور ایک اعلان نبوت کے بعد۔ تو دو حصہ یہ ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو ہجرت کے بعد کی جو آپ کی پوری زندگی ہے وہ بھی دو حصے میں، ایک فتح مکہ سے پہلے کی زندگی اور ایک فتح مکہ کے بعد کی زندگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی کا اسٹڈی اس طور پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا تاجر ہونا، آپ کا معلم ہونا، آپ کا سماجی کارکن ہونا،
آپ کا مصلح امت ہونا، آپ کا داعی ہونا، آپ کا ایک انسان ہونا، اور آپ کا ہر لحاظ سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، ایک نانا ہونے کی حیثیت سے، ایک قائد ہونے کی حیثیت سے، ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے، اس کے علاوہ یہ کہ ایک مظلوم ہونے کی حیثیت سے، ایک ایسی شخصیت جو شخصیت لوگوں کے دکھ درد کو برداشت کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود دعائیں دے رہی ہے، اس حیثیت سے آپ کی زندگی کا اسٹڈی سماجی طور پر اور دعوتی طور پہ بہت ضروری ہے، تاکہ دعات اور سماج کے اہل علم اور اہل عقل کو معلوم ہو کہ ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں تھی جو شخصیت کو پڑھنا ہی ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے سوسائٹی کے لیے خوبصورت ہو جانے کے لیے کافی ہے، لیکن ہم ایسی انمول چیز کو دفتروں میں، کتابوں میں، لائبریریوں میں بند کر چکے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس جہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ روشنی ڈالنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی، اس سے روشنی حاصل کرنے کی ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بولنا اور ان کی شان میں گفتگو کرنا، ان کے عادت و اطوار کو بیان کرنا، یہ بلا شبہ ہم جیسوں کے لیے بڑی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ نبی جن کے اوپر لوگ جان قربان کرنا آسان سمجھتے تھے اور جن کے لعاب دہن کی حفاظت اور اس کو تبرک بنانے کے لیے لوگ اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا اسی ضمن میں کہ عروہ بن مسعود جب سفیر بن کر مکہ والوں کی طرف سے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی پر ان کے جانثار کس طرح جان نثار کرنے کو تیار ہیں، تو یہ جذبہ دیکھ کر کے وہ جو لوٹ کر اپنی قوم میں گئے اور کہا کہ دیکھو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے سفارت کی دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کا بھی جائزہ لیا ہے، لیکن محمد اور ان کے ساتھیوں کا جو جنون ہے، جوش ہے، اور جو ان کی محبت ہے، وہ محبت ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ اسی لیے تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو بلکہ ان سے صلح کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ تو ان کی قوم ان کے اوپر حیران تھی کہ تم آج مروب کیوں ہو گئے، لیکن یہ حقیقت تھی اور انہوں نے یہ بیان کیا، عروہ بن مسعود نے اپنی قوم میں یہ بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ محمد کے ساتھی تو ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ مسح کر لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، ایسے جانثاروں کے بیچ میں تم ان سے جنگ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا وہ ان کا خون زمین پہ گرنے دیں گے جو پسینہ اور وضو کا پانی اور لعاب دہن زمین پہ نہیں آنے دیتے؟ تو یہ جانثاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ کو جو محبت تھی، اس محبت کا اندازہ ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اب اتنی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گزر رہی تھی تو صحابہ تڑپ گئے کہ رسول اللہ کی اونٹنی آ رہی ہے، یعنی ان کے چلنے کی آواز کو بھی صحابہ پہچانتے تھے۔ یہ سب پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی اور ہماری اور آپ کی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے۔ شکریہ بہت بہت مجیب بھائی آپ کا۔ I'm really looking forward to this۔ آپ سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سیرت النبی کے اوپر عمل کرنے کا عزم بھی اٹھائیں۔ شکریہ بہت بہت، اصل یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔